गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के बाद एक और वज़ीर आज़म आज अदालत से सज़ा की वजह से नाअहल हो चुके हैं। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को मुज़फ्फराबाद हाई कोर्ट ने तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर नाअहल करार दे दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक इंतबाह भी करार दिया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास अदालत में पेश हुए तो कार्रवाई हुई क्या, इस पर एक नज़र डालते हैं। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि मेरे किसी अल्फाज से अगर जज हर्ट हुए तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने गैर मशरूत माफ़ी के बाद 10 सवालात सामने रख दिए। अदालत ने पूछा कि जो वीडियो क्लिप चलाए गए हैं इन्हें आप तस्लीम करते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने अदालती अहकामात को खिलवाड़ करार दिया है? क्या आप अदालत को यकीन दिलाते हैं कि आप आइंदा ऐसी मीडिया टॉक नहीं करेंगे? सरदार तनवीर इलियास ने वीडियो क्लिप्स को तस्लीम किया और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी। सरदार साहब ने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अदालत ने कहा कि आपका पिछला रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, आप हमेशा अदालतों के खिलाफ गलत किस्म की मीडिया टॉक का हिस्सा बनते हैं। माफ़ी के बावजूद आपको शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सरदार तनवीर इलियास तो आज नाअहल हुए, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नाअहली के दहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम किए जाएं ताकि इलेक्शन कराए जा सके। ताहम हुकूमत ने इस मामले को पार्लियामेंट को भेज दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात फंड्स का मामला अब पार्लियामेंट में चला गया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगने का इम्कान भी वाज़ेह होता नजर आ रहा है। आज फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को इस हवाले से क्या तनबीह की, वो भी देखिए। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें, इस्तीफा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। साबिर शाकिर साहब, आज तौहीन अदालत केस में हमने देखा कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया अदालत का वक्त खत्म होने तक। एग्जैक्टली जो हमने देखा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की केस में हुआ था, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सजा हुई और उसके बाद उनको नाअहल कर दिया गया। क्या ये खतरा आपको इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए भी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए खतरा बिल्कुल मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुक्म पर अमल नहीं होता तो फिर मामला उसी तरफ जाएंगे। आज डेडलाइन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या रिपोर्ट सबमिट की है उसका तो हमें लेकिन जो इक़दाम हैं हुकूमत के वो तो सारे के सारे बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वही हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना और फंड्स के लिए फंड रिलीज किए जाते, उसके लिए उन्होंने वफाकी काबीना ने मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया और पार्लियामेंट ने एक बिल जो है पहले ईसीसी का इजलास होता है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, इसहाक डार साहब उसमें अप्रूव नहीं करते इलेक्शन अखराजात और रेफर हो जाता है मामला पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है और वो जुमेरात तक मौखर कर दिया गया। जुमेरात को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया और अब इजलास होगा जुमेरात को। तो फंड्स तो रिलीज नहीं किए गए आखिरी इतला के मुताबिक। अब अगर फंड रिलीज नहीं किए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसमें शोकाज जारी करेंगे। आज उन्होंने जवाब पढ़ लिया होगा, मेरा ख्याल है कि अगले चंद घंटों में या कल तक इस बारे में इन चैम्बर सारी कार्रवाई वो फैसला कर लेंगे और आगे की कार्रवाई तौहीन अदालत की और शोकाज नोटिस की तरफ ही जाएगी। उसकी रीजन है कि ये काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी जिसमें आर्गुमेंट्स दिए गए थे, तो उन आर्गुमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था ओपन कोर्ट में भी, और ऐसी कोई वजह नहीं बयान की गई थी कि जिसकी वजह से आप 21 अरब रुपया भी नहीं निकाल सकते, और उसमें भी ये था कि आप पार्शली भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं था कि 21 अरब रुपया ही सारे का सारा दिया जाए। फिर उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और लेटर लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को कि आप तरामीम करें 57 और 58 में और इलेक्शन की तारीख का
جو تعین کرنے کا اور تمام اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں، درمیان میں صدر مملکت اور گورنر صاحبان ان کو نکال دیں. اگین الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ وہ بھی کوشن دے رہا ہے، گورنمنٹ کو راستے دکھا رہا ہے، آپس میں مل کر یہ سارے کر تو رہے ہیں آپس میں مل کے ہی، تو وہ بھی ایک ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے، فائل پوری کی جا رہی ہے، تاکہ کل کو اگر ہوتا ہے ہیئرنگ کا معاملہ، توہین عدالت کا معاملہ، تو اس سے پہلے کوئی لیجسلیشن آ جائے. یہ سارے جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ہے میلافائڈی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس پہ عمل درآمد کروانا ہے، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہے. اور آج آپ نے پشاور جو آزاد کشمیر کی مثال دی وہ ہمارے سامنے ہے. رائٹ. سو مظہر عباس صاحب، آپ کی ٹویٹس ہمارے سامنے بھی ہیں. آپ نے کہا آئی اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن، آئی اسٹینڈ ود ڈیموکریسی، آئی اسٹینڈ ود فنڈامنٹل رائٹس، آئی اسٹینڈ ود ہیومن رائٹس، آئی اسٹینڈ ود فریڈم آف ایکسپریشن، اینڈ آئی اسٹینڈ ود فریڈم آف دا پریس اینڈ پیپلز رائٹ ٹو نو، بٹ آئی آلسو اسٹینڈ ود ایتھیکل ویلیوز ایز ویل. نو ریگریٹ. پھر آپ نے آگے بھی مختلف معاملات کے اوپر جو ابھی صورتحال ہے، کانسٹیٹیوشنل، جوڈیشل اینڈ پولیٹیکل ڈس آرڈر ان دا کنٹری، گاڈ نوز واٹ از نیکسٹ. واٹ از نیکسٹ میں الیکشن ہے کہ نہیں، یہ ضرور بتائیے گا مظہر عباس صاحب. کل ایوان میں عدلیہ پر تنقید کی جائی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ مستقبل کے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں اس تقریب میں موجود تھے. پھر ان کو اپنی تقریر میں وضاحت بھی دینا پڑی کہ میں ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا. لیکن اس وقت معاملہ جو ہمیں فیڈرل میں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی ڈویژن تو اب بہرحال کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے. سو کیا یہاں پر صورتحال مزید گھمبیر ہوگی؟ آزاد کشمیر میں تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ صورتحال تھی. دیکھیے فریہ، یہاں تو بہت زیادہ صورت خراب ہے. آزاد کشمیر کا یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، مجھے نہیں پتا کہ آگے اس میں کیا صورتحال ہے. وہ ایک مثال میرا خیال ہے، یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور مجھے تو سسٹم جاتا ہوا لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف فرض کریں، شہباز شریف کو اٹیمپٹ ہو جاتی ہے، شہباز شریف جو ہے وہ اہل ہو جاتے ہیں، تو پارلیمنٹ ایک اور وزیر اعظم لے گی، وہ وزیر اعظم بھی وہی کرے گا، وہ بھی چلا جائے گا. پھر الیکشن کمیشن فرض کریں، الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ریزائن کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، صورتحال کیا بنے گی. یہ ایسی اس میں ہم جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے گورنمنٹ بالکل بہت کلیئر نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، پی ایم بالکل الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، اور ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا. اور سپریم کورٹ انفارچونیٹلی سپریم کے اندر بھی اتنے زیادہ پولرائزیشن اور اتنے اختلافات ہیں کہ سپریم کورٹ کا بھی وہ ایک کلر نظر نہیں آ رہا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس ساری چیز میں جب انسٹیٹیوشنز آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسی صورتحال ہو جائے جہاں الیکشن کمیشن بھی بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سب سے اہم ادارہ ہے، اس میں پھر سسٹم کیسے چل سکتا ہے. تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پی ایم ایل این یا ان کے نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں اس معاملے کو گھسیٹتے ہوئے وہ اگست لے جائیں گے، اور اگست میں بھی پتہ نہیں وہ ڈیزالو کریں نہ کریں، تو کیسے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس سال جو ہے یہ سسٹم جو ہے جاتا ہوا لگ رہا ہے. یہ تو بڑی خطرناک آپ نے بات کی ہے. احمد زیاد صاحب، آپ نے مظہر عباس صاحب جو کہ بہت ریسٹرین کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے ہیں، مگر انہوں نے صورتحال کو دیکھ کر اپنی رائے دی ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سسٹم جائے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ اور پارلیمان کی کشمکش میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ اگر فیصلے کرے گی تو کیا امپلیمنٹ بھی کروا سکے گی؟ اور بات الیکشن فائنلی ہو جائیں گے یا پھر تصادم ہے؟ جی فریہ، بہت شکریہ. یہ جو مظہر عباس جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، واقعی یہ بہت بڑا خدشہ ہے، اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے جو اس کو مطلب ہے جو اس کا انالیسز ہے، یا جو وہ لوگ چاہیں گے یا تو کہ اپنی مطلب ہے الیکشن کو ڈیلے کریں، ورنہ سسٹم جائے، جمہوریت جائے، آئین جائے، قانون جائے، حکومت جائے، وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور وہی سمجھتے ہیں میرے خیال میں جو ان کا ایک فلاڈ ایک ان کا تجزیہ ہے کہ اگر ہم سیاسی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کچھ مطلب ہے بھاؤ بڑھ جائیں گے اور عوام میں ہم
دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیانیہ ہوگا تو وہ اس غلط فہمی پہ پریمس کے اوپر یہ پوری کہتے ہیں ہائی سٹیک گیم کر رہے ہیں، برنک مین شپ دکھا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جو سیاسی شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں لوگوں کو مل جاتا، بلا وجہ نہیں ملتا. اگر آپ اصولوں پہ کارمند ہوں، اگر آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہوں، جمہور کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہوں، آپ کہتے ہیں نا پرو پیپل پالیسیز کی لڑائی لڑ رہے ہوں، تو پھر آپ کو سیاسی شہادت ملتی ہے. لیکن اگر آپ چند خاندانوں کو بچانے کے لیے، آپ کرپشن بچانے کے لیے، آپ الیکشن سے بھاگنے کے لیے، آئین کو مست کرنے کے لیے، ورنہ دیکھیں نا مسئلہ تو بہت سیدھا سادہ ہے، اس میں تو نہ فل کورٹ کی ضرورت ہے، کسی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آئین بالکل واضح ہے، 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. اب ہمارے یہاں جو بلا وجہ کا ایک کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال نکالی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو آرگیومنٹ آ رہے ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے، وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی غلط توڑی گئی. اب یہاں پر ان سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جب اسمبلی توڑی گئی تو آپ کی کسی ایم پی اے نے جا کے پی ڈی ایم کے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے لیکن نہیں کیا. آپ اس پروسیس کا حصہ بنے جس کے نتیجے میں ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دا چینج. تو آپ کے اعتراض بے بنیاد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہاں کیونکہ چیزوں کو کنفیوز کرنا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہاں تک جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک جوڈیشری کا پرانا جس کا آج کوئی ریلیونس نہیں بنتا، جن مثالوں کی وہ مثالیں دی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ معاملے کو گنجلک پیک کر دیا گیا ہے جس کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی. اچھا جو ایک اس میں سپریم کورٹ میں کشمکش ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس کشمکش میں بھی جو بعض جو ججز حضرات کا موجود جج حضرات کا جو پوسچر ہے اس سے بجائے چیزیں جو ہیں سلجھنے کے الجھ رہی ہیں. اب جیسے اطہر من اللہ صاحب کے 25 صفحے کا جو نوٹ ہے، بہت سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں. اب اس کا ایک نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات پہ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سے ایک سوال ہے دس بستہ کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہو یا نہیں کر رہا ہو، گورنر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرو، پروونشل حکومت وہ کام نہیں کری، تو کسی کے در پہ تو جا کے آپ ٹھکٹائیں گے نا کہ بھائی ایک آئینی مسئلہ بھی ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے. تو لوگ گئے اس کے پاس. تو میرے خیال میں اتنا سادہ بات نہیں ہے. اور جن جج حضرات نے یہ کہا ہے کہ جی پروسیجر پہ انہوں نے ایک اختلاف کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو بات یہ کہ انتخابات ہوں، اور یہی ایک آسان حل ہے. جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے دیں، میرے خیال میں بڑا صائب مشورہ ہے، بہت درست مشورہ ہے ان کے لیے. تو ایک تو وہ اپنی سیاست تھوڑی بہت بچا لیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے تو چیزیں جو ہے ریزالو ہونے لگیں گی. پورے ملک میں بیک وقت انتخابات ہوں گے اور ملک بحران سے نکلے گا. جی فریہ. اوکے، سو صابر شاکر صاحب، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو خیر ایک سیاسی مشورہ دیا کہ مریم نواز کو شاید فائدہ ہوگا شہباز شریف صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس وقت وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ مول لیں؟ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے وہ؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں اور کمٹمنٹس کر کے وہ آئے تھے، اور ان کمٹمنٹس کا علم جو ہے وہ مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو نہیں تھا. پیرالل کچھ نہ کچھ الگ الگ سے ہر کسی کے ساتھ الگ پیکج طے ہوا تھا. تو وہاں سے معاملات جب خراب ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہم جو ہے اس سارے ایک سال میں شہباز شریف فیملی نے تو بہت کچھ گین کیا ہے. یعنی ان کے تمام مقدمات فرد جرم ختم اور مقدمات ختم، اور وہ تو بریت کی طرف جا رہے ہیں. ان کے سلمان شہباز واپس آ چکے اور اقتدار کے مزے بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں. باقی مسائل جو ہیں، معیشت کہاں جاتی ہے اس کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے گئے. اب اس دوران ایک چیز مس ہے، اور وہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا. نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی تھی. تو نواز شریف فیملی کو ابھی تک ایسا کوئی ریلیف نہیں ملا، اور اب ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ، اچھا یہ بات ان کو بھی پتا تھا، نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو بھی، کہ شہباز شریف صاحب ہمارے سامنے بھی بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتے اور دوسری سائڈ پہ بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے یہ کمپرومائزڈ ہیں. اب یہ اندر سے بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی مریم صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے چچا کو، یہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہ رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کیا اس حد تک جائیں گے؟ تو اب یہ جو اٹارنی جنرل کو آج انہوں نے بلایا، ڈسکشن کی، سارا دن کرتے رہے، اب گیم اوپن ہو جائے گی، زیادہ دور بات ہے نہیں.
کیونکہ جو نوٹس ہے وہ سارے کا سارا جانا ہے پرائم منسٹر کو ہی جائے گا. اور اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں, آپ وہ پچھلے دنوں جو ایک انٹرویو چھپا تھا اور جو انٹرویو کہا گیا کہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ انٹرویو تو ظاہر ہے صحیح تھا, شاید مثلا صاحب والا, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا باجوہ صاحب نے کہ شہباز شریف بہت ہی کمزور آدمی نکلا اور ان کی وزیر بھی بات نہیں سنتے, اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کوئی معاملات سنبھلیں گے. تو یہ ودن پارٹی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور اب جو ہے وہ بالکل آخری اوور جسے کہتے ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہے, ہفتہ 10 دن 12 دن کے اندر اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اب ذرا سعودی عرب میں بھی محفل لگنی ہے, نواز شریف صاحب, مریم صاحب, شہباز شریف صاحب یہ سارے پھر ادھر ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن اپنی جگہ پہ اختلافی نوٹ آ رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال موجود ہے, اور اس فیصلے کو کوئی یہ اس طرح کی تقسیم سے اس فیصلے کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. نہ ہی کوئی قرارداد کر سکتی ہے, نہ کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے, اور نہ ہی آپ ادروائز ججز کی تقسیم یا اس طرح سے یہ کہہ کے جسٹس قاضی فائز سے سب چلے گئے وہ انڈو نہیں ہوگا. اس میں تو پروسیس میں تو آگے بڑھنا ہے, اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی. رائٹ. سو مظہر صاحب, اگر ہم ایک کمپیریزن کریں مریم نواز ورسز شہباز شریف, سو ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بڑے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اب پرائم منسٹر کا ان کا کوئی بہت زیادہ سکسیسفل ٹینیور نہیں رہا, اس پہ ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن ایز پرسنالٹیز کیا لگتا ہے کہ مریم نواز اگرچہ جونیئر ہیں, پی ایم ایل این کے ڈومین میں اگر دیکھیں تو وہ زیادہ امپاورنگ اور زیادہ پاورفل پرسنالٹی نظر نہیں آتی؟ دیکھیے ایشو شہباز شریف نہیں ہے, اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یو ہیو ٹو واچ شاہد خاقان عباسی. وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے زیادہ بڑا چیلنجر بن سکتے ہیں بنسبت شہباز شریف کے, اور وہی صورتحال کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. جب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سسٹم مجھے شاید بچتا ہوا نہیں لگ رہا, تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شاید ملک میں کوئی مارشاء اللہ لگ جائے گا اس صورتحال میں. ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ باتیں بہت کلوز سرکلز میں ہو رہی ہیں فار لانگ ٹرم جو ہے وہ کیئر ٹیکرز, اور یہ بیچ میں فلرز آتے ہیں, یہ اب چلے جاتے ہیں, لیکن اب سیریسلی بہت سے لوگوں کو یہ اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آر یو ریڈی فار دا فیوچر سیٹ اپ. آپ کو اگر ہم اس طرح کی گورنمنٹ میں آپ کو لیں تو آپ تیار ہیں, نہیں چاہ رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بہت پری میچور ہو کیا نا, لیکن یہ بات شہباز زیدی صاحب نے کچھ مہینے پہلے کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رینیوڈ ایفرٹ ہے, دوبارہ یہی کیا جا رہا ہے, دوبارہ ہو رہی ہے. لوگوں کو اپروچ بھی کیا گیا ہے, لوگوں سے ان کی کنسرن بھی لی گئی ہے. مظہر صاحب اس کے متوقع نام موجود ہیں. حفیظ جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اور بھی لوگوں کو میں یہاں کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو اپروچ کی گئی ہے. حفیظ شیخ صاحب کا نام تو صابر شاکر صاحب نے دے دیا. اس میں متوقع ناموں میں حفیظ شیخ صاحب ہیں, تصدق جیلانی صاحب ہیں, شاہد خاقان ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, فیصل واڈا ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, مشاہد حسین سید ہیں, رضا باقر ہیں, شہباز زیدی ہیں, ڈاکٹر اشفاق ہیں, اور بھی کافی نام ہیں. ڈو یو ایگری؟ مسکرائے. مظہر صاحب آپ کو تو نہیں اپروچ کیا شہباز زیدی صاحب کی طرح؟ نہیں, میں نے منع کر دیا. نہیں, شہباز زیدی کی میں بات نہیں کر رہا, میں اور کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ انہیں اپروچ کیا گیا, لہذا میں ان کا نام نہیں لوں گا. لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں انڈر کرنٹس میں چل رہی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا, یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے, کیونکہ بہرحال ایک گورنمنٹ جائے گی, دوسری گورنمنٹ آئے گی, سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو تو گھر نہیں بھیج سکتی. اور یہ جو صورتحال ہے یہ اگین ایک تصادم ہے نا اس میں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ کس طرح ایکٹ کرتی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. میں فل کورٹ بینچ کی بات نہیں کر رہا, لیکن فل کورٹ میٹنگ کا نہ ہونا بھی تشویشناک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جو صورتحال سپریم کورٹ میں ہے وہ بہت اچھی ہے. تو یہ جو اوور آل ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے یہ بالکل بھی کسی بھی طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں ہمیں نظر آ رہی صورتحال. اور عامر ہم سب سے بہتر شاید اکنامک سچویشن کو جانتے ہیں. جو اکنامک سچویشن ہے وہ آپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو صورتحال. رائٹ، ہم ایک بریک لیتے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج اپنی رپورٹ کارڈ خود پیش کی ہے. ایک تھریڈ آف ٹویٹس ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، جس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ ٹوڈے مارکس دا کمپلیشن آف 1 year since I took oath as PM اور کوalition گورنمنٹ. جو اپنے کام بتائے ہیں پرائم منسٹر نے، بڑے ادب کے ساتھ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ان دس 1 year آف دا گورنمنٹ آف شہباز شریف. رائٹ آفٹر بریک. And welcome back. Prime Minister Shehbaz Sharif نے کہا کہ today marks the completion of 1 year since I took oath as PM of a coalition government. This has been a time of massive challenges and difficulties. صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ. انہوں نے کہا کہ the passage of no confidence vote against Imran Niazi's government was unprecedented, not because PDM came into power, but because almost all of Pakistan's political forces came together to use the forum of parliament to vote out an unpopular government through constitutional means. پھر انہوں نے کہا کہ the coming together of political parties with different manifestos for a common national cause represents a major step forward in the country's political evolution. Reconciliation and cooperation, not confrontation and vendetta, marks the new political post-April. پھر آگے انہوں نے اکانومی کے بارے میں بھی بات کی تھی اور دیگر جو ان کو چیلنجز تھے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. یہ ایک سیریز آف ٹویٹس ہے جو کہ پرائم منسٹر نے کیا ہے. ہم شہباز شریف صاحب کو کچھ حقائق سے بھی آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سیاسی انتقام کے خاتمے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کم ہونے کے بجائے ہمیں اب مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کی نیشنل اپوزیشن ہے، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقی تو سب ان کے ساتھ ہو گئے، مگر ایک اکلوتی اپوزیشن جو تھی، جو کہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھی، اس کے خلاف 140 سے زائد کیسز بنائے. اگر یہ سیاسی انتقام نہیں ہے تو پھر اور کیا سیاسی انتقام ہوگا؟ عمران خان کی جان کو سنجیدہ خطرات ہیں، ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت کبھی زمان پاک پر دھاوا بول دیتی ہے تو کبھی کچھ اور قدم اٹھا کر غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہے. وزیر اعظم کی جو معاشی بہتری کے دعوے ہیں وہ ملک میں لگے آٹے کی جو لمبی لمبی لائنیں ہیں انہی سے ظاہر ہو رہے ہیں. دیوالیہ ہونے کے حوالے سے عالمی میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. FATF کی گریلی لسٹ سے نکلنے کا کارنامہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان کا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس سے زیادہ بڑھ کر عسکری قیادت اس وقت کی، آپ اس پہ جتنی مرضی تنقید کیجئے، لیکن FATF کے حوالے سے انہوں نے کام اکٹھے کیا تھا، جس کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو PTI کو، اس وقت کی عسکری قیادت کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب اس کو خود کریڈٹ لینے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ آنےسٹ کوشش نہیں ہے، اسی لیے PTI نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ان کا سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ وہی دیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے خود PDM کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں. ان کو بھی دیکھیے ذرا. مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اللہ کا نام لیں اور خدا سے مدد مانگیں، اور یہ وقت سیاست کو بچانے کا نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے. سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست. اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی. PDM اتحاد اگر ریاست بچانے اور اپنی ریاست کو ڈبونے کے لیے آیا تھا تو اس کا جواب نفی میں ہے. PDM اتحاد جب اقتدار میں آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، مریم نواز شریف سمیت اکثر رہنما مقدمات کا سامنا کر رہے تھے. PDM اتحاد اقتدار میں آیا تو ایک ایک کر کے یہ تمام رہنما مقدمات سے نجات حاصل کرتے گئے. PDM اتحاد کے اقتدار میں آنے کے بعد کس کس کو کس کیس میں ریلیف ملا، یہ بھی اگر پرائم منسٹر ڈال دیتے اپنی ٹویٹ میں تو یقیناً ان کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں یہ ایک اور اچیومنٹ ہوتی. موجودہ حکومت نے جون 2022 میں نیب قانون میں ترمیم کی. احتساب عدالت سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، تاہم وہ 29 ستمبر 2022 کو بری ہو گئیں. نواز شریف کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ کیس کو احتساب عدالت نے 16 فروری میں 2023 کو واپس نیب کو بھجوا دیا.
نیب قانون میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھجوا دیا۔ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ سکینڈل میں وعدہ خلاف گواہ اسرار سعید اپنے بیان سے مکر گئے، جبکہ کیس ابھی زیر سماعت ہے۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کو احتساب عدالت نے واپس نیب کو بھجوا دیا، جبکہ ان کے منجمد اثاثے بھی بحال ہو چکے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں کیپٹن صفدر کو سزا ہوئی لیکن وہ بھی بری ہو گئے۔ احسن اقبال نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہوئے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب ترمیم کے تحت واپس بھجوا دیا۔ آصف زرداری کے خلاف جو ریفرنسز تھے وہ بھی واپس ہوئے، کیسز ختم ہوئے۔ جو پاک لین ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس تھا وہ واپس بھجوایا گیا۔ نیب ترمیم کے باعث ہی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پروجیکٹ میں 6 ریفرنس احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھجوائے۔ نیب ترمیم کی وجہ سے ہی یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروس فنڈز ریفرنس احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھجوایا۔ سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کے خلاف ریفرنس واپس ہوا۔ سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ کرپشن ریفرنس واپس ہوا۔ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ نیب 2019 سے اب تک 221 ریفرنس واپس لے چکا ہے، جن میں سے 29 سیاست دانوں کے ہیں۔ ریاست کے بجائے سیاست کیسے بچائی، یہ یقیناً ڈیبیٹیبل ہے، ڈیبیٹ اوپن کرتے ہیں، کیونکہ اکانومی کے بارے میں بھی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے۔ سو عامر زیاد صاحب، اگر آپ ہمیں اکنامک فرنٹ پہ کیا کامیابیاں ہیں ذرا وہ بتا دیں۔ اچھا، پہلی دلچسپ بات تو یہ کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، جس کچی سیمنٹ سے جوڑا گیا ہے نا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی وطن کا بہت زیادہ خیال تھا، ملک کا بہت خیال تھا، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے احاطہ کر دیا اس چیز کا کہ کیا کیا لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، یعنی کہ شخصی فائدے، خاندان کے لیے فائدے، جو اپنے سیلف انٹرسٹ میں انہوں نے کام کیے۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ نے بتا دیا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا اس وقت جو تنقید کی جاتی تھی پی ٹی آئی پر کہ جی 12-13% کے قریب جو ہے افراط زر ہوا تھا، سب سے بڑی تنقید یہی تھی کہ جی مہنگائی بہت ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو شہری علاقوں میں فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہے۔ میں فوڈ انفلیشن کی بات کر رہا ہوں۔ مارچ کا جو فگر آیا تھا وہ 35% سے زیادہ تھا۔ آپ کی جو شارٹ ٹرم انفلیشن ہے وہ 45 اور 46% کے درمیان جھول رہی ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی مہنگائی ہے وہ جب سے ہم لوگوں نے 1965 جولائی سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا شروع کیا ہے، اس پورے ریکارڈ توڑ دیے، اس نے 55 سال کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایک بات، یہ تو مہنگائی کی بات ہوئی۔ اور اچھا، دوسری بات پھر آتی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جی جو پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ دیا جاتا ہے اس پہ 75% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے فیکٹریز اور بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ اب موبائل فون کا دیکھ لیں، آٹو سیکٹر، ہونڈا جیسی جو بڑی کمپنی ہے اس کی ایک گاڑی نہیں بکی ہے پچھلے مہینے۔ یہ بڑے مزے کے انڈیکیٹرز ہیں، یہ بڑے دل ہلا دینے والے انڈیکیٹر ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، لوگ جابلیس ہو رہے ہیں، اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ زیرو پر ہے۔ اوپر سے جب حکومت نے جوڈیشری سے محاذرائی کی ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو وہاں کیا مقامی یا غیر مقامی سرمایہ کار بیرون ملک سے آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ لوگ آتے ہیں رول آف لا کے لیے سرمایہ کاری کرنے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر رہی ہے، تو نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اور اس کا پہلو ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں معاشی محاذ پر انہوں نے چیزوں کو بد سے بدتر کیا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ خالی کہ جی یوکرین وار تھی، یقیناً ایک فیکٹر تھا، لیکن اصل چیز تھی مس مینجمنٹ، اور لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ یہ لے کر آئے جناب ان کے جو ٹارزن تھے، سمجھی اول نواز شریف صاحب کے جو سمجھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہیں لائے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ ہیں، اس مرتبہ نہیں، جب بھی آئے۔ ان کی تعریف میں جو کلمات خود جو مفتاح اسماعیل صاحب ادا کرتے ہیں تو مجھے کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آتے کبھی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، کبھی نمبرز میں فجنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو ان کو لے کر آئے۔ اچھا، انہوں نے بجائے اس کے کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کام کیا تھا تھوڑا بہت، اس کو آگے لے جانے کے انہوں نے اس کو نلیفائی کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آج عالم یہ ہوا کہ جو سب سے اپنے آپ کو کہتے تھے میں تجربے کار ہوں اور مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے، تو آج وہ آئی ایم ایف سے انہوں نے آپ کا جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ختم کر دی۔ کوئی پالیسی نہیں ہے، معیشت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ریفارم کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ان کی ایک پالیسی ہے بیگ اینڈ بورو،
مطلب ہے بھیک مانگو یا ادھار لو. اگر اس کو آپ پالیسی کہتی ہیں فریہ صاحبہ, پھر تو مطلب ہے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناکام ترین وزیر اعظم, ناکام ترین وزیر خزانہ, اور اس کی جو قیمت ہے وہ پورا پاکستان ادا کر رہا ہے. اور لیکن وہ ایک بڑا تاریخی جملہ میں بھی 2 روز پہلے, اگر آپ اجازت دیں کہنے کی, کہ مشاہد حسین سید صاحب سے گپ ہو رہی تھی تو انہوں نے تاریخی جملہ ادا کیا. انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب ضیاء الحق صاحب سے سوال کیا جاتا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے, تو وہ کہتے تھے جب مثبت نتائج آئیں گے. تو آج بھی ان کی, وہ ضیاء الحق صاحب تو نہیں, ان پہ تنقید بھی بہت ہوتی, لیکن ان کی سوچ کہیں پہ زندہ ہے, اور اس سوچ جو ہے اس کو انتظار ہے کہ جب مثبت نتائج ملیں گے تو پھر انتخابات ہوں گے. اس میں چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے معیشت تباہ ہو جائے, چاہے نظام چلا جائے, اس میں تو مثبت نتائج آنا یقیناً اس وقت مشکل کام لگ رہا ہے. لیکن میں دوسری طرف کی بھی بات کروں گی. کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ صورتحال ہو ان کی گورنمنٹ کی. معاملہ ہوا کیا؟ کیونکہ یہی حکومتی اتحاد جس وقت باتیں کرتا تھا مہنگائی کی, آج سے 1 سال پہلے کی بات ہی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی اور ہم بھی, وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. ہمیں موقع دے تو یہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے, وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں پر غربت ہے, جہاں پر محرومیاں ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا. جس کے گھر میں دانے ہوں اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں. اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور عمراء, اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ ناممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. شہباز شریف نے انہونی کو ہونی کر کے دکھایا. جب مظلوم کو تکلیف پہنچتی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف اس کے سر پر گھر پہ پہنچتا تھا, قیمتوں کو کنٹرول میں رکھتا تھا, دوائیاں لوگوں کی گھروں میں پہنچاتا تھا. اور اس وقت جو صورتحال ہے ہم آپ کو سلائیڈ دکھا دیں گے. کچھ میں مختصراً آپ کو بتا دوں, اپریل 2022 میں ڈالر 184 روپے کا تھا, آج 287 روپے 9 پیسے پہنچ چکا ہے. اپریل 2022 میں مہنگائی کی مجموعی شرح 13% تھی جو اب 35.4% ہے. آٹے کی قیمت 59 روپے فی کلو تھی جو کہ اب 150 سے 160 روپے پر پہنچ چکی ہے. مل بھی نہیں رہا آٹا بائی دا وے. باسمتی چاول کی قیمت 103 روپے فی کلو تھی جو کہ 191 روپے فی کلو ہو چکی ہے. دودھ کی قیمت فی لیٹر 116 روپے تھی جو کہ اپریل 2023 میں 163 روپے ہو گئی ہے. دال مونگ کی قیمت 166 روپے فی کلو تھی جو کہ اب 281 روپے فی کلو ہو گئی ہے. سو دس از the سچویشن. صابر شاکر صاحب, یہ جو صورتحال ہوئی, کوئی بھی پولیٹیکل اینٹی نہیں چاہے گی کہ ہم اس صورتحال میں آئیں, اور میں یہ بات بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گی کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا پی ڈی ایم کو کہ اس وقت اکانومی کی صورتحال کیا ہے اور کیا پرابلمز ان کو پیش آئیں گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سو کیا مسئلہ کیا تھا, کس طریقے سے وہ جو آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ٹریپ ہو گئے, یا خورم دستگیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ ہمارے پاس ہے, اگر آپ کہیں گے ہم چلا دیں گے. سو کیا معاملہ کچھ اور تھا گورنمنٹ لینے کا اس وقت, یا یہ ایشورنس تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں, الیکشن دیکھیں, الیکشن میں مدر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو جاتا ہوا لگ رہا ہے, سسٹم بھی جائے گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ اسی ہلے گلے میں الیکشن ہو جائے گا, اور کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی خاص حد سے وہ آگے نہیں بڑھے گی. پیپلز پارٹی وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن اب ایک دن, ریزولوشن پاس ہو رہی ہے ہر جگہ کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. الیکشن ایک دن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن ایک دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونی ہے, اور گیو اینڈ ٹیک یہی ہے کہ قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی, پھر بلوچستان اسمبلی وہ تحلیل کی جائے, اور ذرا 2 مہینے پیچھے آ جائیں, اور یہ 2 مہینے آگے چلے جائیں, اور اس کے بعد کوئی لیجسلیشن کر لیں. اس صورت میں یہ نتیجہ نکلے گا. اور دوسری یہ بھی بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بات چیت چل رہی ہے, اور یہ ڈسٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہے, اور اس ڈسٹرسٹ لیول کو ختم کیسے کرنا ہے اس کا سوچا جا رہا ہے. وہ گارنٹرز کون ہوں گے, گارنٹر کون آ کے اس سارے ماحول میں, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان بھی ڈسٹرسٹ ہے,
پولیٹیکل پلیئرس کے درمیان میں تو ہے ہی ہے آپس میں، وہ تو بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ ہے، تو کون ہوگا جو اس ساری سچویشن کو ان سب کو ضمانت فراہم کرے گا؟ تو یہ بات چیت چل رہی ہے اور جاری و ساری ہے، اور میرا خیال ہے اطلاع یہی ہے کہ اسی مہینے اپریل کے اندر اندر ہی یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو رجسٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریورس نہ لگے، NRO2 جو ہے وہ ریورس نہ ہو. اگر وہ ریورس نہیں ہوتا اور اس کو کوئی لیگل کور دوبارہ سے مل جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی مکسچر سی تصویر ہے. گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ الیکشن کو بھول جائیں، الیکشن کی کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ تو ہر صورت میں الیکشن کی طرف تو آپ کو جانا ہی پڑے گا، اس کا صرف بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے آپ ماشاء اللہ لگا دیں، اور اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. Right. یہ چیزیں کھینچ کے لے جانا چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو مسلم لیگ نواز کی کوشش ہے کہ سپٹمبر تک ہم پہنچ جائیں، سپٹمبر میں پریزیڈنسی بھی خالی ہو جائے گی، اور سپٹمبر میں چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب بھی گھر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوتی ہوئی ہو جائے گی، کیونکہ تمام جتنے بھی اس وقت مین اہم عہدے ہیں، اہم جو پوسٹیں سمجھی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے پاس آ جائیں گی. Right. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب، کوشچن آپ سے ڈائلاگ کے حوالے سے ہے، ایک کوئک بریک ہم لے رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک اینڈ اوور ٹو مظہر عباس صاحب رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے میس ناؤ، اور اس قسم کا میس کریٹ ہو چکا ہے کہ اکیلے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کو مل کر ہی اس معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کے خیال سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈینائی کیا جاتا ہے، کچھ خبریں آئیں کہ بیک ڈور رابطے شروع ہوئے ہیں، کیا کہیں بات چیت ہو رہی ہے؟ لیکن اب عمران خان صاحب کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، ایک پبلک سپورٹ ہے، ان سے بہت زیادہ لوگوں کو جو 2018 سے زیادہ توقعات ہیں. رائٹ. سو کیا ان کے سامنے کوئی چیز ہے ایسی؟ I don't know. کل جب ان کی حکومت اگر بنتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے. Okay, I have 1 minute each for Amir Zia صاحب and Sabir Shakir صاحب. So Amir Zia صاحب, quickly to you کہ کیا یہ جو پلان کے حوالے سے بات کی، آپ کو لگتا ہے اکنامک سچویشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے اس کو بھی بہتر کر سکتی ہے جلدی سے؟ بہت مشکل ہے، اتنا بڑا چیلنج درپیش ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ جو ہمارا دیکھیں اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن ہمارا جو سوشو اکنامک اسٹرکچر ہے جب تک اس میں بڑے ریفارمز نہیں آئیں گے آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہیں. وہ خود جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو وہ کر رہا ہوگا، اس کے لیے ایک کہتے ہیں نا آبسٹیکل بنا ہوا ہوگا، تو کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو مظہر نے بات کی، مظہر صاحب نے، بڑی حد تک درست ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مطلب ہے لوگ کام اس طرح سے نہیں کرتے. اگر دیکھیں جو پاکستان میں جو ایک دم عمران خان کے آخری دنوں میں اکانومی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہمارے سامنے آیا تھا، اس کی بڑی وجہ تھی کہ شوکت ترین صاحب کی جو پالیسیز تھیں، اور ابھی بھی ان کے جو گرو ہیں مطلب معیشت کے وہ شوکت ترین صاحب ہیں، تو یقیناً ایک نئی نیکسٹ سوچ کی فائنینس ضرورت منسٹر ہے. بھی وہی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار ملے گا تو شوکت ترین ہی ہوں گے میرے فائنینس منسٹر، یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے. میں یہ عرض کروں دیکھیں ہو سکتا ہے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں، لیکن ان کو نئی تھنکنگ لانی ہوگی. آپ وہ اگر وہی والے کام کیے جو آخری دنوں میں ہوئے تھے تو اس کے نتیجے میں تو آپ کو ایک بہت مطلب بیلٹ ٹائٹ ہوگی. اور پھر کیا ہمارے قوم میں وہ برداشت ہے؟ ہمارا اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے کہ مطلب ہے وہ لوگوں کو سانس ہی نہیں لینے دے گا. ہم کہیں گے جی مہنگائی بم آ گیا، اور ہم کہیں گے حکومت جو ہے وہ اس کے پاس دینے کو کوئی ریلیف نہیں ہوگی. جو بھی ہے وہ سختی ہے. ہاں اگر پاپولر گورنمنٹ ہوگی. جی ٹھیک. صابر صاحب، کیا بیک ڈور رابطوں سے کوئی امید نکل سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک بدقسمتی ہے فریا، ہم میرا خیال ہے عامر ضیاء صاحب، مظہر عباس صاحب بھی جانتے ہیں، ہم الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں چاہتے. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ موجود ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ بلوچستان بھی اگلے الیکشن کے نتیجے میں اس کو مل جائے، اور وہاں پہ سی ایم پیپلز پارٹی کا ہو، باقی مخلوط حکومت ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہاں تھوڑا بہت پورشن مل جائے گا بلوچستان کا. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی صورت میں کمفرٹیبل ہے. اب ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو کہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے.
یہ یہاں پہ کیونکہ سیاسی جاگیریں تقسیم ہوتی ہیں نا الیکشن سے پہلے، تو سیاسی جاگیریں تقسیم کا معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے، تو وہ کہیں ایڈجسٹ ہو نہیں رہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اب بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے، 1 اور 20 کا فرق ہے، 1-20 کے فرق کو کیسے پورا کیا جائے۔ پنجاب ہوتا تھا پہلے، وہ پنجاب بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو یہاں پہ چیزیں کو تھوڑی سی پھنسی ہوئی ہیں۔ اگر وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ بہت ٹاپ لیول پہ ہے۔ آپ یعنی کہ گنتی کے 3-4 آدمیوں کے درمیان ہوگی، اگر وہ کوئی آگے بڑھتی ہے اور گارنٹر بھی کوئی بہت ہی سپر مین قسم کا گارنٹر ہوگا جو کہ ان سب کو آپس میں معاملہ طے کروائے گا۔ اور سپر مین آپ نے کس کو کہا ہے؟ یہ میرے خیال سے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ سپر مین مڈل ایسٹرن تو نہیں ہے کہیں اور کا؟ چلیں بالکل ایسا ہی ہے۔ We will talk about it. Thank you gentlemen. Thank you وہیں سے آئے گا for being on the program. یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ الیکشنز کی طرف جائے معاملہ تاکہ اسٹیبلٹی ضرور آئے، لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی، ابھی عامر زیاد صاحب نے بھی تجزیہ دیا، اس کو وقت لگے گا حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اکنامک ڈپریویشن پہ ہم اس وقت بالکل ہی نیچے کی طرف جا چکے ہیں۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔